वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। एक तरफ तो कोरोना को जो रोज़ाना मॉनिटर करने के लिए और इसी हवाले से कोऑर्डिनेशन और इक़दामात तजवीज़ करने के लिए नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है उसने अपने पहले 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। इसी हवाले से वीकेंड के ऊपर वज़ीर आज़म साहब को एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। तो दूसरी तरफ अब हुकूमत का और NCOC का ये भी दावा है कि कोरोना के जो ताज़ा तरीन एदादो शुमार सामने आ रहे हैं वो भी हौसला अफजा हैं, क्योंकि मुल्क में एक तरफ तो अगर जो मरीज़ हैं उनकी कुल तादाद 2 लाख से भी ज़ायद हो गई है, मगर अब जो सेहत याब हो गए हैं मरीज़ उनकी तादाद 1,30,000 से ज़ायद हो चुकी है। और इसी तरह कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं उनसे ज़्यादा है तादाद उनकी जो सेहत याब हो गए हैं। इसी हवाले से जो वफाकी हुकूमत हो या NCOC वो कह रहे हैं कि ये एक अहम कामयाबी है। NCOC के जो सरबरा असद उमर साहब हैं उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह नंबर्स बरकरार रहे तो जुलाई के आखिर तक कोरोना के जो केसेस हैं उनकी तादाद 4 लाख से कम ही रह सकेगी, जबकि इससे पहले हुकूमत को NCOC को ये खदशा था कि जुलाई के आखिर तक ये जो नंबर है ये 10 से 12 लाख केसेस भी हो सकता है। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। ये वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए कोरोना है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर फैसल, सबसे पहले तो जो NCOC के 100 दिन मुकम्मल हुए हैं, आप ये प्रोसेस पहले दिन से देखते रहे हैं, सर बताइएगा कि इफ़ यू लुक बैक आप क्या कहेंगे, आपके सबसे अहम चैलेंजेस क्या थे व्हेन द NCOC वाज सेट अप, और क्या खदशात थे, और अब 100 दिन बाद आप आगे आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? जब ये मामला शुरू हुआ तो सबसे जो अहम मेरे ख्याल से खदशा या गैप था वो ये था कि 5 प्रोविंसेस मुख्तलिफ डोमेन्स में उनके साथ कोऑर्डिनेशन और कोहेरेंस कैसे रहेगी, आपस में रब्त कैसे होगा पाकिस्तान की नेशनल रिस्पांस का। उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ हेल्थ एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है और आमतौर पर यह तस्वर किया जाता था कि ये प्रोविंसेस खुद ही डील करेंगी हेल्थ के मामला। मेरे ख्याल से एक जो क्रूशल चीज़ हम इस मामले में मिस कर गए कई सालों में वो ये थी कि जो एपिडेमिक्स हैं या जो नेशनल कैलामिटीज़ हैं वो किसी किस्म का बॉर्डर रिस्पेक्ट नहीं करती, नेशनल तो क्या इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं रिस्पेक्ट करती। तो एक तौर पे इसका जुज़वी रिस्पांस नहीं हो सकता, इसका एक कलेक्टिव यूनिफाइड रिस्पांस की ज़रूरत थी। तो सबसे पहले तो गैप वो था। मेरे ख्याल है वो NCOC के फॉर्म होने से फिल हुआ है। इसमें ना सिर्फ के उस कमरे में बैठे हुए वो तमाम लोग, बट जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे तमाम प्रोविंसेस के साथ मुशावरत, गुफ्तगू, उनकी एडवाइस, उनको एडवाइस जिसे कहते हैं एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, ये तमाम चीज़ें चली और मैं समझता हूँ कि इससे थोड़ा बेहतर फैसले हुए हमारे इस प्रोसेस में। तो पहली चीज़ ये थी। दूसरा जो खदशा मैं समझता हूँ बहुत अहम था वो ये था कि उसका कुछ ताल्लुक इसी कोऑर्डिनेशन से था, लेकिन ज़रा वो ज़्यादा हार्ड कोर मसला था। वो ये था कि जब आप फैसले करने हैं तो आपने अपने नंबर ऑफ़ केसेस के ऊपर करने हैं, आपने ये देखना है कि कितने टेस्ट हो रहे हैं, कौन पॉजिटिव हैं और किस पेस पे वो मामला चल रहा है। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को अगर तो 2-4 लैब्स हों जो टेस्ट कर रही हों वो तो ठीक हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ रही थी और हमारा ख्याल था ये बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी अगर ना होती तो हम ये फिगर्स ना इकट्ठी कर सकते। अब ये इतनी सारी मुख्तलिफ डायरेक्शन से ये जो फिगर्स आनी थी इनको कैसे कलेक्ट किया जाए। इन अदर वर्ड्स जो डेटा का फ्लो है उसकी जो तरसीब थी ना इंफॉर्मेशन की सिरे से लैब से लेके प्रोविंस से, दूसरा ये चैलेंज था ये कैसे बिल्ड हुआ। इसमें बहुत एफर्ट लगाई गई और जो हमारा एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस था NEOC के अंदर जो पोलियो प्रोग्राम का, उसको इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर फैसल, जो गुज़िश्ता दिन सैटरडे को मीडिया को भी ब्रीफिंग दी गई एट दी NCOC, ऑब्वियसली आप लोग काफ़ी मुतमईन थे विद दी एग्जिस्टिंग नंबर्स। आपने ये भी दिखाया कि किस तरह सिचुएशन जो है कदरे बेहतर हुई है, प्रेशर जो है हस्पतालों पे उसमें भी बहुत नुमायाँ कमी आई, मगर साथ में आप सब ने इस बात को बार बार दोहराया कि अगले जो 2 बड़े चैलेंजेस हैं वो है जो ईद आ रही है और उसके बाद मुहर्रम। तो
سر یہ بیسکلی پھر اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وی شوڈ نو لانگر بی ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹ کہ پاکستان کے اندر پیک آ گئی ہے یا گزر گئی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کے واقعات ہوں گے جس پہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں گھروں سے نکلیں گے تو ہمیں یہ خدشہ رہے گا کہ نمبرز بڑھیں گے، کیپنگ ان مائنڈ دا فیکٹ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 سال 2 سال کرونا کے ساتھ رہنا ہی ہے. تو یہ تو پھر ایک نارملی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیک آنے کے بعد وہ نیچے جائے گی اور اس کے بعد سچویشن بہتر ہوگی، اس کے بجائے اب صورتحال ایسی ہے کہ یہ اوپر نیچے چلتی ہی رہے گی ویوز کے اندر؟ اچھا دیکھیں، یہ جو جب لوگ پیک کی بات کرتے ہیں تو وہ اس موجودہ فیز کو یا اس پہلی جو ریلا تھا اس کی پیک کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آئندہ کیا یہ چھوٹی چھوٹی پیکس اور آتی رہیں گی یا کوئی بڑی پیک خدا نخواستہ آئے گی یا ایک بیس لائن پہ یہ چیز چلتی رہے گی. ان ساری چیزوں کا انحصار ہمارے ایکشنز پہ ہے. میرے خیال سے یہ تو کوئی ہمیں کسی کو بھی شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ ہم یہ جو تھوڑی بہتری آئی ہے اس میں علاوہ بایولوجک فیکٹرز کے یا وائرس کے فیکٹرز کے یا انوائرمنٹ کے فیکٹرز کے ہمارے اپنے ایکشنز نے اس میں ایک بہت رول پلے کیا ہے. جوں ہم تھوڑے سے زیادہ کانشیس ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی کچھ کمپلائنس کرنی ہے، ہم نے بھی ماسک کا استعمال کرنا ہے، ہم نے بھی بھیڑ اور ہجوم نہیں کریٹ کرنی، اور اس چیز کا احساس کرنا ہے کہ اس کام کو روکنے کی، وبا کو روکنے کی ذمہ داری حکومت پہ تو ہے ہی ہے، لوگوں پہ بھی ہے، ہم سب پہ بھی، تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے. تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آئندہ جو بڑے 2 چیلنجز جو فی الحال ہورائزن پہ دکھ رہے ہیں اس میں عید اور محرم دونوں ہیں، اور دونوں ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں مکسنگ، ہجوم، رش ہو سکتا ہے اور ان کو مینیج کرنے کی ضرورت. تو سب سے پہلے چونکہ پہلے عید آ رہی ہے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے پراپر ڈسکشنز جاری ہیں بہت دنوں سے. جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں ڈاکٹر ظفر، ان کی کانورسیشن بہت ڈیٹیل رہی ہے پروونسز کے ساتھ بھی، اور اب بھی مجھے معلوم ہے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب اس کو ذاتی طور پہ ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تمام پروونسز کے ساتھ، تاکہ اکٹھے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ہر جگہ کی اپنی پیکولر سچویشن کے مطابق وہ کون سی چیزیں، وہ کون سی ریسٹرکشنز، وہ کون سا طریقہ کار کریں گے جس سے کہ کم از کم پھیلاؤ میں رکاوٹ پیدا ہو. ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو آج کل بہت تنقید ہو رہی ہے اور سب صوبائی حکومتوں کی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کے نمبرز جو ہیں وہ کافی تیزی سے بڑھ نہیں رہے، اور اگر جہاں 1-2 دن بڑھے بھی تھے وہ نیچے آ گئے. اب کیپیسٹی بڑھتی چلی جائے اگر این ڈی ایم اے سے یا این سی او سی سے بات کریں، بٹ آن دا گراؤنڈ جو ٹیسٹ ہیں وہ بڑھتے ہوئے تیزی سے نظر نہیں آ رہے. سر یہ ذرا سمجھائیں کہ اس کی کیا منطق ہے، اور یہ کیوں مطلب کہ ہفتہ چلے 2 ہفتے چلے، مطلب کہ we're not really getting the numbers up. اچھا دیکھیے، اس میں 2 چیزیں سوچنا. پہلے تو آپ نے کیپیسٹی کا ذکر کر دیا، وہ بالکل ٹھیک ہے. کیپیسٹی اس وقت ہماری پریزنٹ ڈیمانڈ سے کہیں زیادہ ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کیوں نہیں ہو رہے. دیکھیں، جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ اس کا ایک حصہ، کچھ 60% یا اس سے بھی زیادہ حصہ جو ہے ڈیمانڈ ڈریون ہے. ڈیمانڈ ڈریون سے کیا موجود ہے، کیا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہے یا اس کا ڈاکٹر کہتا ہے بھئی آپ کے سمٹمز ایسے ہیں آپ ٹیسٹ کروائیں، تو وہ ٹیسٹ کرواتا ہے. یہ ہے جو ڈیمانڈ موجود ہے ٹیسٹ کی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیسٹ کی ڈیمانڈ ہے اس میں بھی کمی آئی ہے. لیکن ایک دوسرا ایسپیکٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ 2-3 چھوٹے اور ایسپیکٹس بھی ہیں جو یہ سارے مل کے اس نمبرز کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، ان کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. سو ایک تو میں نے کہا، ایک تو آبویس سی چیز لگتی ہے کہ شاید جو ٹیسٹ کروانے کے لیے جو نمبر آف پیپل جو ان ویل تھے یا جن کے سمٹمز تھے، جو اپنے آپ کو تصور کرتے تھے کہ ان کو ٹیسٹ کروانا چاہیے، اس میں کمی آئی ہے. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ واقعی وہ ان کی تعداد میں کمی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی ہیزیٹیشن بھی ہو ٹیسٹنگ میں. ممکن ہے کہ لوگ اب سوچ رہے ہیں اچھا اب کیوں ٹیسٹ کروائیں، اب ہمیں پتہ ہے ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں، ضرورت پڑی تو ٹیسٹ کروائیں. تو ہو سکتا ہے کچھ پوسٹپونمنٹ یا ایک ریلیٹیو ریلکٹنس بھی آ گئی ہو، کیونکہ ایک پوائنٹ تھا جب کہ ایکسٹریم فیئر اور پینک جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، تو شاید زیادہ لوگ ٹیسٹ کروا رہے. تو ایک فیکٹر ممکن ہے یہ بھی ہو. اس کے علاوہ جو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی کچھ صورتحال میں یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹیسٹ کروانے کی جو وہ تھی ڈیزائر،
وہ واز آلسو ڈریون بائی دا فیکٹ کہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کہہ رہے ہو جی کسی کو ہوا ٹیسٹ, میں اس کی بیسس پہ ٹیسٹ کرواؤں. اور ہو سکتا ہے لوگ جب اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں شکر الحمدللہ وہ ریکور کیے, تو شاید اس کی وجہ سے بھی تھوڑی جو وہ ڈیزائر فار ٹیسٹنگ ہے وہ کم ہوگی. اچھا, دوسرا حصہ کیا ہے ٹیسٹنگ کا, یہ تو ڈیمانڈ ڈریون ہے جس میں بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن جنرلی ڈیمانڈ کی کمی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ میں نے تھوڑی سی ڈسکرائب کر. اب ایک پیشنٹ پازیٹیو ٹیسٹ ہوگا تو اس کے گرد کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوگی. اس نمبر کو باہر کیف بڑھایا جانا چاہیے, کیونکہ ہماری جو افیکٹونیس ہے کنٹرول کی, اس کا کچھ دار و مدار اس کانٹیکٹ ٹریسنگ پہ بالکل ہے. اور اگر یہ نمبرز گر جائیں گے تو پھر ہماری ایبلٹی ٹو کانٹیکٹ ٹریس, کوارنٹین, ایڈوائز, آئسولیٹ یہ کرنا رک جاتی ہے. تو اس پہ ضرور محنت ہو سکتی ہے. تو پہلا حصہ ڈیمانڈ ڈریون ہے اور اس کو آپ بہت زیادہ چینج نہیں کر سکتے, لیکن جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے ہی بات کی ہے کہ 60% جو تھی یہ ڈیمانڈ ڈریون ٹیسٹنگ تھی, تو دیٹ مینس کہ ہماری جو کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ٹیسٹنگ ہے وہ صرف 40% ہے. مطلب کہ آؤٹ آف دی انٹائر نمبر آف ٹیسٹ دیٹ آر ٹیکنگ پلیس ان دا کنٹری, 40% ٹیسٹ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں کانٹیکٹ ٹریسنگ کے نیچے. اچھا, اس میں جو یہ ان کی جو ریشو ہے وہ ویریبل رہی ہے ایٹ ویریس سٹیجز, لیکن یہ 50-50 60-40 اس رینج میں ٹپکلی ہوتے ہیں. آئیڈیلی اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے, یعنی فار ایچ انڈیکس یو کوڈ پاسبلی ٹیسٹنگ مور کانٹیکٹس. لیکن ایک چیز اور اس میں ذہن میں رکھیے, 2 فیکٹرز ہیں جو کہ آئی تھنک اس کو کئی دفعہ سلو کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ کانٹیکٹس ٹیسٹ کرتے ہیں, اکثر اوقات آپ ان کانٹیکٹس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جن کا کانٹیکٹ سبسٹینشیل ہوا ہو اور ان کو سمٹمز ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ کئی دفعہ دی ایبلٹی آف ایچ پروونس ٹو گو آؤٹ آفٹر ایچ انڈیکس پرسن, وہ بھی کوئی آسان نہیں ہے, کیونکہ جب دن کے ہزاروں لوگ ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو جو ریپڈ رسپانس ٹیمز ہیں جو جا کے ٹیسٹ کرتی ہیں, ممکن ہے کہ ان کی جو ہے ادھر بھی کچھ سم اماؤنٹ آف فٹیگ پرہیپس آ جاتی ہے یا آ گئی ہوگی, تو اس کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے, کیا جانا چاہیے. کچھ جگہوں میں ہم نے یہ بھی سنا کہ کچھ کانٹیکٹ ٹیمز جو ہیں ان میں بھی کچھ لوگ پازیٹیو ہوئے, تو نیچرلی جو ریپڈ رسپانس ٹیمز تھیں تو پھر ان کو ایڈیشنل لوگ اس کے اوپر ڈالنے پڑے. تو یہ کچھ ایڈمنسٹریٹو گیپس آ سکتے ہیں, لیکن اوور آل ٹرینڈ باہر کیف وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے, کیونکہ وہ باقی چیزوں سے بھی بیئر آؤٹ ہوتا ہے. وہ صرف نمبر آف ٹیسٹ سے نہیں ہے. جب ہم دیگر چیزیں دیکھتے ہیں, مثال کے طور پہ نمبر آف پیپل, جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے, جو ڈیتھس کا ریٹ ہے, دا نمبر آف پیپل جو آکیوپائی کر رہے ہیں آکسیجن اور وینٹ بیڈس, ان میں بھی ایک گریجول ڈکلائن آ رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو زور اس بیماری کا مڈ جون میں تھا وہ اس وقت نہیں. ڈاکٹر صاحب, تو جب شروع کے مہینوں میں یہ ہم اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے تھے تو اس بات کا بھی ذکر ہوا تھا کہ ہمیں پول ٹیسٹنگ کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے بہت تیزی سے آپ زیادہ نمبرز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور اس حوالے سے کچھ ایکسپیریمنٹس بھی ہوئے تھے, ٹرائلز بھی ہوئے تھے. آر وی ڈوئنگ پول ٹیسٹنگ ایٹ دا مومنٹ؟ از دیٹ پارٹ آف آر انکریزڈ کیپیسٹی, یا ہماری کیپیسٹی ابھی جو ہے وہ انڈیویجول ٹیسٹ کی ہی ہے؟ گریٹ کوشچن. سو ابھی تک جو آپ کیپیسٹی لسٹ آؤٹ سن رہے ہیں وہ انڈیویجول ٹیسٹ کی ہے. پول تو آپ تب ڈپلوائے کرتے ہیں زیادہ جہاں آپ کو کیپیسٹی کے ایشوز آنے شروع ہو جائیں یا آپ کی کیپیسٹی اپنا میکسیمم ریچ کرنا شروع ہو جائے. تو ایک تو یہ چیز ہے. کچھ اور صورتحال میں بھی کی جا سکتی ہے جس میں آپ کو بہت لو پریولنس ہو اور آپ لارج نمبرز کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں آپ کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے پول کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت میری اطلاع کے مطابق زیادہ تر جگہوں میں پول کو ٹیسٹ کیا گیا, یعنی پول کے کانسیپٹ کو ٹیسٹ کیا گیا, اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا, لیکن کوئی بہت ایکسٹینسو پول ٹیسٹنگ کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں پڑی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب ہم کتنی یہ جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے اس کے نمبرز ہمارے اندازاً کتنے ہونے چاہیے if we really want to get a grip on the disease, کیونکہ obviously ایک طرف تو نمبرز ہیں, ہم ڈومیسٹکلی ان کو دیکھیں وہ اگر اتنے بڑھ نہیں رہے جتنے ہمیں خدشہ تھا تو ہم خوش ہو جاتے, بٹ اوور آل ہماری اگر آپ پاپولیشن دیکھیں, پھر دنیا کے نمبرز دیکھیں, تو اگر یہ اتنی سلو تعداد میں بھی ہمارے نمبرز بڑھتے رہے تو وی آر گوئنگ ٹو بی امنگ دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. پھر اس کے اپنے ریمیفیکیشنز بہت ہوتے ہیں, انٹرنیشنل ٹریول کے مسائل, اس طرح کے ایشوز.
کیا اب ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بھی کنٹرول کر سکیں؟ اور یہ میں سوال اس لیے بھی پوچھوں کیونکہ ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ لو اس لیے ہے کیونکہ حکومت اب چاہتی نہیں ہے کہ نمبر جو بڑھے ہوئے ہیں وہ نظر آئے لوگوں کو اور دنیا کو بھی شاید. اچھا دیکھیں، یہ جو ٹیسٹ کو ڈائل اپ یا ڈائل ڈاؤن کرنا نا، یہ کسی کے بس کا کام نہیں ہے. یہ ایک کلیکٹیو پروسیس ہے. 100 سے زیادہ لیبز ہیں ابھی بھی. چلو پیک پہ 30,000 ٹیسٹ تھے، پر اس وقت بھی 20-22 ہزار ٹیسٹ ہو رہے ہیں. جو ٹیسٹ کروانے آ رہا ہے اس کو آپ منع نہیں کر سکتے، اور جو ٹیسٹ نہیں کروانا چاہ رہا اس کا زبردستی ٹیسٹ نہیں کر سکتے آپ. سو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بڑھتے نمبرز کا ذکر کیا، دیکھیں وہ اگر ڈسکنیکٹ ہوتا نا، اگر آپ کے ٹیسٹنگ کے ذریعے آپ کو نمبرز نیچے آ رہے ہوتے لیکن آپ کا پازیٹیوٹی ریٹ بڑھ رہا ہوتا، آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم پہ پریشر بڑھ رہا ہوتا، نمبر آف پیپل آن بیڈز اینڈ وینٹیلیٹرز بڑھ رہا ہوتا، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جی ہم اپنے آپ کو بلائنڈ سائڈ کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ غور سے دیکھیے تو وہ تمام پیرامیٹرز، اور وہ انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر ہے. پرسینٹ پازیٹیوٹی لگاتار ڈکلائن میں ہے. وی ریچڈ اے پیک 23-24%، وہ لگاتار نیچے آ رہی ہے. ایک چیز آپ کا جو اسٹریس آن بیڈز اور وینٹس تھا، وہ آپ اینیکڈوٹلی بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم لوگ سارے اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور جو نمبرز ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ کہانی وہ یہ ہے کہ مڈ جون میں جو پوزیشن تھی اس کی نسبت آپ کے نمبرز نیچے آئیں. تو اگر یہ ٹیسٹ کے جو ٹوٹل نمبر نیچے آ رہے ہیں، دے فٹ ان. اگر یہ فٹ نہ کرتے اس باقی پیٹرن کے ساتھ تو ان پہ شک کیا جا سکتا تھا، لیکن دے فٹ ان. اور یہ ساری چیز کو کوئی گرینڈ ماسٹر جو ہے وہ مینج نہیں کر سکتا. یہ کوئی it is not something that anybody sitting in the government can dial up or down. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب another thing، اگلے دن کوئی یہ بھی ذکر کر رہا تھا کہ شاید اب کیونکہ 6 مہینے گزر چکے ہیں تو دا ورلڈ اوور اور پاکستان کے اندر بھی شاید ڈاکٹرز کو بھی اب بہتر احساس ہے یا بہتر اندازہ کہ اس بیماری کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے. جیسے اب وہ اسٹیرائڈز کی استعمال کی بات ہوتی ہے، 2-3 دوائیاں بھی آ گئی ہیں، ان کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے. تو ڈو یو تھنک دیٹ اوور آل پاکستان میں بھی اور ساری دنیا میں بھی پرہیپس 6 مہینے کے بعد اب ہمیں مرض کو ہینڈل کرنا بہتر بھی کرنا آ گیا ہے، اور شاید اس سے بھی فرق پڑے گا ان دا نمبر آف ڈیتھس دیٹ وی سی دا ورلڈ اوور؟ بے شک میرے خیال سے کہ جو لرننگ کرو تھا نا وہ خاصا تھا، کیونکہ جب نئی تھی بیماری، اور آپ کے سامنے ہیں کچھ دوائیاں جن کا اتنا چرچا ہوا، پھر وہ آؤٹ ہوئیں، پھر دوسری چیزیں آئیں، پھر شروع میں ارلی آن یہ بہت کہا گیا کہ ارلی انٹیوبیشن کرنی ہے، فٹافٹ وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلا یا اس چیز کا یہ واضح ہوا ریسرچ سے اور آبزرویشن سے کہ جو ہے نان انویسو وینٹیلیشن یا ہائی فلو آکسیجن کا یوز جو ہے، اور انٹیوبیشن کو حتی الوسع پوسٹ پون کرنا، یہ چیز پھر آ گئی. پھر آپ کے سامنے اسٹیرائڈز کا یوز آیا، تقریباً 5% کا فرق ان مورٹیلٹی ان آکسیجنیٹڈ پیشنٹس اس میں پڑا. تو دیکھیں یہ تمام چیزیں لرننگ میں آئیں، اور میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں لوگوں نے سیکھا، اور اس مرض کو کیسے بہتر ہینڈل کرنا ہے اس کا بھی ڈیفینیٹلی امپیکٹ اس پہ ہے. لیکن دیٹس ناٹ دی اونلی تھنگ. آئی تھنک جو ایپیڈیمکس ہیں ایز دے ایوالو، وائرسز کی ویرولنس، ان کا بیہیویئر ود دا ہوسٹ وچ از دا پرسن، ہیومنس، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹرپلے میں آتی ہیں، اور ایپیڈیمکس اسی طرح سے ایوالو کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر فوڈ سیکیورٹی کے ایشو پہ، ایگریکلچر کے کیا مسائل ہیں، اور خاص طور پہ جو آج کل لوکسٹس کا بہت بڑا ایک چیلنج ہے حکومت کے سامنے، اس سے کس طرح نمٹا جائے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے چیلنجز درپیش ہیں. پچھلے دنوں کے اندر بہت بات ہوئی ہے ایگریکلچر کے حوالے سے، مگر زیادہ تر جو توجہ رہی ہے وہ ہمیشہ قیمتوں پہ رہی ہے. ایک طرف تو شوگر کا کرائسس رہا، جس کے بعد ایک شوگر انکوائری رپورٹ بھی آئی، اور اس کے اندر شوگر مل مالکان کے حوالے سے الزامات تھے، اور بات ہوئی کہ کس طرح مینیپولیٹ کیا گیا مارکیٹ کو. پھر ساتھ ساتھ ابھی یہ مسئلہ حل ہوا نہیں تھا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع آنے لگی کہ آٹے کی جو قیمتیں ہیں اس کے اندر اضافے کا رجحان بھی جاری ہے. مارکیٹ کے اندر گندم کی نئی فصل آنے کے باوجود گندم اور آٹے کی جو قیمتیں ہیں اس کے اندر جو اضافہ ہے اس کو زرعی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر معمولی ہے.
पंजाब के अंदर जो सूबाई हुकूमतें हैं और फ्लोर मिल एसोसिएशन है उनके दरमियान कई रोज़ तक इख्तलाफ रहा कि 20 किलो के जो आटे की कीमत है, आटे की थैली है, उसकी कीमत क्या होगी। बहरहाल कहा जा रहा है कि कल रात को ये फ़ैसला हो गया, इस पे एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हुआ कि इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि बार बार ये खदशा और इसका इजहार किया जा रहा था कि आटे का जो बहरान है वो भी अब जैसे चीनी का आया उस तरह आएगा। ये मसले तो इसी तरह चलते ही रहेंगे और मसाइल रहेंगे। कीमतों के हवाले से ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक मसला रहता है। इसके साथ साथ इस साल के अंदर जो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है इस हुकूमत के लिए और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी रहेगा, वो है टिड्डी दल का हमला, यानी कि डेजर्ट लोकस्ट। इस वक्त भी मुल्क भर के अंदर एक तकरीबन को 31 अजला ऐसे हैं जिसके अंदर टिड्डी दल के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशंस जारी हैं, स्प्रेज किए जा रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर लोकस्ट कंट्रोल जो है इस वक्त काफ़ी एक्टिव है और उनके बकौल अब तक 9 करोड़ एकड़ से ज़ायद जो रकबा है उस पर स्प्रे किया जा चुका है। इन सब अहम इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फ़खर इमाम साहब, ये वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं। वेलकम टू द शो सर। सर वेरी क्विकली पहले अगर हम लोकस्ट्स की बात कर लें, मसला संगीन है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जितना धचका या जितना क्राइसिस कोविड-19 की वजह से इकॉनमी को लगा है, लोकस्ट की वजह से भी इतना बड़ा धचका लग सकता है। वुड यू अग्री विद दैट सर कि ये हमारे लिए उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना कोविड-19? कितना बड़ा चैलेंज है ये तो वक्त बताएगा, फिर हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए और उस तरफ मेरे ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो कि हुकूमत वक्त करने की कोशिश कर रही है। ये लोकस्ट 1992 के बाद पिछले साल 2019 में 27 साल के बाद इसका मैं समझता हूँ कि हमारे रीजन में आई थी। और ये आती है कहाँ से? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि सोमालिया, सूडान, सूडान, कीनिया, जिबूटी, उन इलाकों से ये शुरू होते हैं और फिर वहाँ ये स्वाम्स के बन के और फिर ये मिडल ईस्ट में यमन, सऊदी अरेबिया, ओमान, ईरान, इस तरफ, और वहाँ से फिर ये एंटर करते हैं सब कॉन्टिनेंट में। जो हमारा इलाका है पाकिस्तान का, जो इंडिया का इलाका है, और ये पिछले साल भी आया था पर उस तादाद में शायद नहीं आया जितना कि इस दफ़ा मुतवक्के है। पर इसके क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपने कहा ये डेजर्ट लोकस्ट जो है टिड्डी दल, इसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि किस तादाद में। अगर इसको ख़त्म करने की कोशिश ना की जाए बज़रिया स्प्रे, क्योंकि केमिकल, इसको 2 केमिकल्स अफेक्ट करते हैं और उसको मार देती हैं। एक है मैराथन जो कि नॉन क्रॉप्ड एरियाज़, डेजर्ट एरियाज़ पे इस्तेमाल होता है, और दूसरा है लैम्डा जो क्रॉप्ड एरियाज़ पे इस्तेमाल होता है। तो जो पाकिस्तान में पिछले साल भी आया था तो उसको इन्होंने काफ़ी किया। वफाकी सतह पर हमारी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, जिसके तकरीबन 31 हमारे माहिरीन थे जिन्होंने ओवरऑल FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की, जिसका सेंटर रोम में है, वो इनको आगाही करता रहा। वो बताता रहा कि अफ्रीका से कब मूव किया, फिर ईरान से कब किया। तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हमारे ये लोग काम कर रहे थे। फिर 31 जनवरी इस साल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसकी लोकस्ट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और उसमें फिर ये 3 अब इदारे काम कर रहे हैं इस पे वफाक की सतह पर। हमारी मिनिस्ट्री जो कि डिपार्टमेंट है प्लांट प्रोटेक्शन का, फिर NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको जो 1 अरब रुपया दिया गया था हमारी मिनिस्ट्री को, उनको मुख्तस कर दिया गया कि वो 4-5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक जहाज़, दूसरे ये माइक्रोनेर स्प्रेयर्स, और तीसरे फिर वो दूसरे स्प्रेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ केमिकल्स, और फिर ऑर्गेनाइजेशन। वफाक पे तो ये तीसरा जो इदारा इस दफ़ा शामिल कर लिया गया और वो ही अब जो नेशनल लोकस सेंटर कंट्रोल सेंटर बना, वो कोऑर्डिनेशन है इंजीनियरिंग इन चीफ के साथ। तो वो अब आपने देखा होगा पिछले दिनों में हम हर हफ्ते वहाँ से एक कोऑर्डिनेशन करते हैं, ऑनलाइन हम सूबों से भी बात करते हैं और वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है।
اور اسی ہفتے ہم ڈپلومیٹس کو بھی ہم نے دعوت دیا کہ وہاں آ کر دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اگر اس میں کوئی وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. پر اب جو آنے والا سال ہے مستقبل میں اور بجٹ میں اس کے لیے وفاق کی سطح پر 14 ارب رکھے گئے روپے اور 12 ارب صوبوں کی کنٹریبیوشن ہوگی, تقریباً 26 ارب کا, جس میں تقریباً 20 جہاز ہوں گے. 9 ہمارے پاس ہے, 5 ہیلی کاپٹرز پاکستان آرمی نے دیے, بیوز ہمارے پاس 3 یا 4 ہیں اور 1 رینٹ پہ لیا ہے. 5 رینٹ پہ آئیں گے جہاز اور 6 خریداری کے لیے وہ ان پائپ لائن. تو سر وین از دا نیکسٹ اٹیک ڈیو جس کے لیے یہ سب تیاری ہو رہی ہے؟ آپ نے کہا نا آنے والے دنوں میں. یہ جی ہو سکتا ہے کہ اسی مہینے جولائی میں. صحیح. اور وہ جو لوکسٹ پچھلے سال آیا تھا پھر وہ کچھ انڈیا چلا گیا. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ راجستھان سے یہ اڑیسہ تک گیا, اچھا, مہاراشٹر تک گیا, گجرات تک گیا اور کچھ نیپال تک بھی گیا پہلی مرتبہ. اب آپ خود سوچیں نیپال 70 سال کے بعد گیا. پاکستان کے ارد گرد ایران سے افغانستان گیا, افغانستان سے نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان کوریڈور بنا کے ڈیر اسماعیل خان اور پھر پنجاب میں بھی انٹر ہوا. پچھلے چند ہفتوں میں جب عید کا وقت تھا, آپ کو یاد ہوگا راجن پور, ڈیر غازی خان, یہ بلوچستان سے انٹر, آج بھی بلوچستان میں سب سے زیادہ ہے, اور وہاں سے انٹر ہو کے پھر یہ تمام تر ساؤتھ پنجاب میں, سندھ میں, کے پی میں, چاروں صوبوں میں اس کا افیکٹ ہوا ہے. اور اس نے ڈیمیج بھی کیا, پر اتنا شاید زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا جتنا کہ, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اسپریز بھی ہوتے رہے اور کنٹرول بھی ہوتے رہے. پھر ڈسٹرکٹ لیولز پہ اور پھر کچھ صوبوں نے تو ولیج لیولز پہ بہت افیکٹو ٹیمز بھی بنا لی ہیں جو لوگوں کو آگاہی کرتے ہیں اگر چند گھنٹے پہلے یا ایک دن پہلے کہ یہ آ رہا ہے, اور وہ پھر وہاں ٹیمز بنا کے اور یہ سیٹل کرتا ہے جب رات کو تو وہاں یہ اسپرے کرتے ہیں. ایک لوکسٹ جو ہے وہ 300 سے 1100 لوکسٹ آگے پیدا کرتا ہے, تو اس کی پھر تعداد جو ہے وہ تیزی سے ہزاروں سے لاکھوں ہا, کروڑ ہا, ارب ہا. تو سر کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب جو کلائمیٹ کی چینج ہو رہی ہے, انوائرمنٹل چینجز ہیں, اس کی وجہ سے یہ اتنی اب تیزی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اب اتنے لارج نمبرز میں پاکستان آ رہے ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناؤ اٹ ول کیپ کمنگ مور اینڈ مور فریکوینٹلی اگر یہ کلائمیٹ چینج سے اس کا تعلق ہے؟ تو میرے خیال ہے اس سال تو یقیناً یہاں, اور لگتا ہے اگلے سال بھی ہوگا, اس کے بعد پھر دیکھنا ہوگا. پر ابھی جو یہاں ریمنٹس رہ گئے تھے, یہ جو پچھلے سال آیا تھا وہ عموماً پیچھے چلا جاتا تھا افریقہ پر. اس سال کیونکہ راستے میں بارشیں آ گئی, وہ کلائمیٹ چینج, ٹیمپریچر ڈراپ ہو گیا تو وہ یہیں رہ گیا. کچھ ہمارے کراپٹ ایریا اوکاڑا تک آ گیا جہاں پہلے کبھی نہیں آیا تھا. پھر یہ سکھر کے ارد گرد آ گیا, خیرپور میں آ گیا. اس وقت بھی جو انڈیا گیا ہوا تھا راجستھان, وہاں سے بھی کچھ انٹر ہو گیا ہمارے تھرپارکر میں, اور چولستان میں بھی کچھ آ چکا ہے. تو اب وہاں کانسنٹریشن جو اب ہماری ہوگی بلوچستان کے علاوہ فوری طور پر, کہ وہ جہاں یہ بریڈ کرتا ہے جب آ جاتا ہے وہاں میراتھن استعمال ہوتا ہے نان کراپڈ ایریا پہ, یہ کافی لیتھل کیمیکل ہوتا ہے. اور پھر اگر یہاں آ جائے گا کراپڈ ایریا پہ وہ لیمڈا ہوگا. پر ہمیں اس کے اوپر فل کانسنٹریشن کے ساتھ میرے خیال میں یہ ولیج لیول سے لے کر وفاق تک ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ چل رہا ہے کہ ہم اس کو پورا چیلنج جو ہے اس کو قبول کرتے ہوئے, اور ہمارے پاس اکوپمنٹ, ہمارے جو لوگ ہیں آن دا گراؤنڈ, اور پھر یہ جو ایف اے او اور ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن, سپارکو کو بھی, میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ کو بھی, کیونکہ اس میں 7-8 ایسے ایجنسیز ہیں جن کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ٹیکنیکل بھی مسئلہ ہے اور عملاً اس کو ختم بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ ہمیں کوئی زیادہ نقصان نہ کر جائے. صحیح. پر آپ کے خیال میں ایٹ دا مومنٹ تھنگز آر انڈر کنٹرول؟ جی ابھی تک تو ہے, اور اب یہ اس کا جو آئے گا اٹیک وہ کہا نہیں جا سکتا. جیسے آپ نے کہا اس کو ونڈ لے کر آتی ہے, وہ کس طرف ونڈ میں آتا ہے, اگر وہاں سے چلتا بھی ہے افریقہ سے, پھر ڈیپینڈ کرے گا ڈائریکشن اور ونڈ کیسے جاتی ہے. اس کی رفتار کافی ہے, 150 کلومیٹر ایک دن میں یہ ٹریول کرتا ہے, خود سوچ لیں, اور ملٹیپلائی کرتا ہے اپ ٹو 1100, اور رفتار ہے 150 km پر ڈے. سو پھر ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو فخر امام صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں سید فخر امام صاحب سے. سر جنرلی ہمارے ہاں بیکاز فوڈ سیکیورٹی آپ کی
پورٹفولیو کا نام دیا گیا ہے. ہمارے یہاں جب بھی عموماً ایگریکلچر پہ بات ہوتی ہے پاکستان میں، یا زیادہ تر بحث صحافتی لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیشہ قیمتوں پہ ہی ہوتی ہے. اوپر کتنی چلی گئی قیمت، نیچے کتنی آئی ہے، فارمرز کو کتنی مل رہی ہے. مگر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہمارا توجہ جو ہے اس کی بجائے اگر پروڈکٹیوٹی پہ ہو، اوور آل پروڈکٹیوٹی پہ کہ ایگریکلچر کی کیا ہے، تو وہ شاید ایک بہتر طریقہ ہے فوڈ سیکیورٹی کو دیکھنے کا. اور دوسرا جس چیز پہ بات نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ہم پانی کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں ایگریکلچر میں. الزامات لگتے ہیں کہ بھی واٹر اسٹریسڈ ملک ہے، مگر ساتھ ساتھ 90% آف دا واٹر اینڈز اپ بینگ یوزڈ / ویسٹڈ ان ایگریکلچر، کہ ہم اس کو ایفیشینٹ طریقے سے استعمال نہیں کرتے. آپ کے خیال میں کیا یہ دو اہم چیزیں ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر ہم نے سچ مچ ایگریکلچر کو بہتر کرنا ہے؟ یقیناً جی، یہ دو باتیں جو آپ نے کی ہیں بہت ضروری ہیں. کاسٹ آف پروڈکشن اور فائنل جو پرائس ملتی ہے کاشتکار کو، جو اس نے ایک پورا اس میں وقت بھی لگایا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ بھی کی ہوتی ہے. اور پھر ایک چیز جو زراعت میں ہے جو دوسرے کسی شعبے میں نہیں، کہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن ویدر، جو ٹوٹلی انپریڈکٹیبل فیکٹر ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. پر اس کے باوجود فیکٹرز آف پروڈکشن تو 4 ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل اور ٹیکنالوجی. اب پاکستان میں 24 ملین ہیکٹیئر ہماری ٹوٹل کراپ لینڈ ہے، وچ از 25% آف پاکستان's لینڈ میس، اور جس میں سے تقریباً 31 ملین ایکڑ جو ہے وہ آبپاشی کے تحت ہے، ایریگیٹڈ لینڈ ہے. باقی جو ہے برانی ہے، تقریباً 18-19 ملین ایکڑ. تو اب دیکھنا یہ ہے جو آپ نے بات کی، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے ییلڈ پر ہیکٹر، ییلڈ پر ایکڑ، ییلڈ پر یونٹ ایریا ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، وہ بنیادی بات. اور وہ ہماری بہت کم ہے اگر آپ اور ممالک سے کمپیئر کریں، جیسے بھارت نیکسٹ ڈور. جی نسبتاً بہت سے کراپس میں کم ہے، 1-2 میں زیادہ بھی ہے، پر وہ بنیاد اس کی 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1 کہ ہمارے جو ٹرمز آف ٹریڈ ہیں زراعت میں، وہ ہمیں ہر وقت بیلنس کرنے چاہیے. ایک وقت یہ تھا 25 سال پہلے کہ ہمارے ٹرمز آف ٹریڈ زراعت کے لیے زراعت کو اہمیت دیتے تھے. پھر کچھ ہم ڈرفٹ کر گئے، ہم نے اور شعبوں کو زیادہ دی اور زراعت کو کہا کہ چلے یہ تو روایتی ہے، چلتا ہی رہے گا. خود نہیں چل سکتا اس میں جب تک آپ واپس انویسٹمنٹ نہیں کرتے. اور انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے ان ٹیکنالوجیز میں جو کہ ماڈرنائزیشن کی طرف لے آئے، جس میں پروڈکٹیوٹی بڑھے، جس میں کاسٹ افیکٹونیس بڑھے. تو وہ کیا ہیں جو آپ نے بھی سوال کیا. اس میں سب سے بڑا شاید امپورٹنٹ فیکٹر سیڈ ٹیکنالوجی کا ہے. اب ہمارے 5 میجر کراپس ہیں: ویٹ، گندم، دھان، کپاس، گنا اور مکئی. یہ تقریباً 80% جو کراپڈ ایریا یہ ان 5 یہ میجر کراپس ہمارے. پھر ہمارے پاس دالیں ہیں، ہمارے پاس چارہ ہے، فوڈر. سر اف آئی مے انٹرپٹ یو ایئر، اور انفارچونیٹ بات اگر کہہ سکوں، اب کچھ دن پہلے آپ نے بھی کہا کہ اب ویٹ بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا، اور دالیں وغیرہ جو میجر کراپ نہیں ہے بٹ وہ سب ہم امپورٹ کرتے ہیں. آئی مین وی آر سو فوڈ انسیکیور اف آئی مے سے سو. وی آر فوڈ ناٹ انسیکیور. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں آفٹر 8 or 9 years. بٹ دال نہیں، وہ آپ کی 2 چیزیں ہم کرتے ہیں امپورٹ. دال سے زیادہ ایڈیبل آئل. جی بالکل. ایڈیبل آئل ہم کرتے ہیں $2-2.5 ارب کی. دال تو ہم کر رہے ہیں $600 ملین کی، $0.6 بلین. ایڈیبل آئل از دا کی ون وچ وی ہیو. اب تو کپاس بھی امپورٹ کر رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے بالکل. اور اب آپ اگلے دن آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اب ہم ویٹ بھی امپورٹ کریں گے. کر رہے ہیں جی، کیونکہ کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ہماری پروڈکشن فگر تھا 27 ملین، 25.5 ملین ہوا ہے، تو بھی 14-15 لاکھ ٹن ہمارے ٹارگٹ سے کم ہے. اور اسٹریٹجک ریزرو بھی ہے تقریباً ہمارا ہو جائے، پر اس کو ہمیں اپنے آپ کو فوڈ سیکیور جس کو کہتے ہیں، اسٹریٹجک ریزرو بھی تھوڑا سا رکھنا پڑتا ہے. پھر ہمیں سیڈ کے لیے بھی کچھ ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے ہم ابھی سے ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے بات چھپائی کوئی نہیں. جیسے ہی ہمارے ختم ہوئی ہے برداشت ہارویسٹنگ، فوری ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور میں نے اس چیز کو فوری ریز کیا کہ ہم نے، حالانکہ میں نیا آیا تھا کابینہ میں، اس میں نے کہا کہ ابھی سے اگر ہم کریں. پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں وہی پرائسز کی جو بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ ان چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں فار دیئر اون، وہ اور بات ہے. پر ہم کاسٹ کی طرف، جو آپ نے بنیادی بات آپ نے کہا کہ پروڈکٹیوٹی،
اس میں پھر ہمیں کوالٹی آف سیڈ، انپٹس کی جو کاسٹ ہے Input وہ is like fertilizer اور کھاد، پیسٹیسائڈ، پانی سب سے امپورٹنٹ ہے جو آپ نے شروع میں بات کی. اس کے علاوہ یہ پھر سوائل فرٹیلٹی. دیکھیے جی کچھ لوگ اب آرگینک کاشت کے ایگریکلچر کی طرف جا رہے ہیں جس میں آرٹیفیشل فرٹیلائزر یا کیمیکل فرٹیلائزر کا نہ ہونے کے برابر استعمال ہوتا ہے. وہ ایک اور شعبہ ہے، اس طرف بھی ہم آہستہ آہستہ جائیں گے. پر ایشو وہی ہے سیڈ، اس کے علاوہ کھاد، پانی، یہ پیسٹیسائڈ، اور یہ بیسک چیزیں ہیں جس کو ہم بروئے کار لا کے کمبینیشنز پھر استعمال کرنی پڑتی ہیں ڈفرنٹ لیولز آف پروڈکشن. سر ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. حکومتوں نے اہمیت نہیں دی ان ایشوز کو یا کافی ایلوکیشنز نہیں کی؟ واٹ ہیز بین اے میجر پرابلم؟ 3 پرابلم رہے ہیں جی. ایک تو اوور آل ہم نے رورل ڈیولپمنٹ کو جو ایک زمانے میں اہمیت ملتی تھی، میں رورل ڈیولپمنٹ along with ایگریکلچر دونوں کی بات کروں گا. دیہی علاقوں میں تعلیم، خواتین کو ہمیں انوالو کرنا، کیونکہ خواتین کا بہت امپورٹنٹ ہے فیکٹر. ان کو بغیر معاوضے کے وہ کام بھی کرتی ہیں، اپنے فیملی کے لوگ ان سے وہ شاید لے لیتے. پھر ہمیں جو یوتھ کو ہے، جو ینگسٹرز ہیں، ان کو ہم انوالو، کیونکہ ایگریکلچر کے جی 5-6 بڑے اہم نکات ہیں پاکستان کے اوور آل اکانومی میں. 19.3% تو ڈائریکٹلی جی ڈی پی کا کنٹریبیوشن ہے، انڈائریکٹ تقریباً اتنی جی ڈی پی ہے. سب سے زیادہ امپلائمنٹ کرتی ہے یہ 40%، گین فل امپلائمنٹ 40% زراعت ابھی بھی کر رہا ہے. ایکسپورٹس جو ہیں تقریباً 75-80% ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یہ کاٹن کے جو ہے پروڈکٹس 13.5 بلین، اور کل آپ کی 22 بلین ایکسپورٹ، 2 to 2.5 بلین رائس الون، پھر لیدر another بلین. تو میں کہنے کا یہ مقصد ہے کہ 75 سے 80% آپ کی ایکسپورٹس بھی وہاں سے جا رہی ہیں. پھر ایڈیبل آئل، کاٹن سیڈ سے آئل نکلتا ہے، جو آپ کا لوکل ایڈیبل آئل ہے اس کا 70% آپ کو صرف کاٹن سیڈ آئل سے آتا ہے. میرے مطلب ہے اس کی اتنی زیادہ اور را مٹیریل آپ کی انڈسٹری کا سارا ہی تقریباً یہاں سے، مگر توجہ نہیں دی. مطلب اس طرف ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کی. ریسرچ ہمارا یہ جو ہماری منسٹری ہے، اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ. ریسرچ میں ہمیں زیادہ پیسہ بھی لگانا پڑے گا اور صحیح لوگ بھی وہاں رکھنے پڑیں گے، دونوں ہیومن ریسورس اینڈ کوالٹی آف ہیومن ریسورس اینڈ بہت کوالٹی آف زیادہ دا ہے ریسرچ. اینڈ کیپٹل. سوری سر، لاسٹ کوشچن، اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ اگلے 2-3 سالوں میں ٹل دی اینڈ آف دس گورنمنٹ آپ کو 3 چیزوں پہ اگر فوکس کرنا ہو ایز فوڈ سیکیورٹی منسٹر، واٹ ول یو پک اینڈ واٹ ول یو میک یور پرائیورٹی؟ یہ میری پرائیورٹی ہوگی کہ پروڈکٹیوٹی آف آر میجر کراپس، کہ ہم لو ویلیو کراپ سے ہائی ویلیو کی طرف جائیں. ہائی ویلیو کراپس میں فار انسٹنس میں آپ کو کہتا ہوں کہ فلوریکلچر، یہ فلوریکلچر پھولوں کا جو ہوتا ہے سر، بٹ اس میں تو ہمارا مسئلہ یہ کہ وی ڈونٹ ہیو دا سپلائی چین کہ وہ میں پہنچ گزارش سکے کر دوں نا کہ مارکیٹ اس کو ہمیں ایز اے نیش کرنا پڑے گا، بہت کم زمین پہ بٹ ایکسلنس اس میں چاہیے. اس میں ہمیں سینکڑوں ایکڑ چاہیے، ہزاروں بھی نہیں، کہ وہاں سے میں آغاز کریں. ہالینڈ جو ہے 45-50% دنیا کی فلاور مارکیٹ اس کے پاس ہے، ایک چھوٹا سا ملک، اور پتہ نہیں $22 ارب کی اس سے انکم ہے. تو اس کا یہ کم رقبے سے بہت کچھ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، اس قسم کے ہمیں بریک تھروز چاہیے. پھر ہمیں جو ہمارے یہ جیسے باسمتی ہے، باسمتی کو رجسٹرڈ انڈیا نے کر لیا تھا انٹرنیشنلی، اب اس کو ہم ریٹریو کر کے یہاں لا میکنگ کر کے ان چیزوں کو برانڈنگ کریں گے ہم اپنی چیزوں کی. 6-7 قسم کے ہمارے پاس مینگوز ہیں، ہمارے پاس کینو بڑا اسپیشلائزڈ ہے، ہمارے پاس چیری ہے گلگت کی اور بلوچستان کی، ہمارے پاس امرود چاروں صوبوں میں. اس کو اگر ہم برانڈ کر کے بھیجیں گے اس کی 25-30% 40% زیادہ مارکیٹ ہوگی. ہاؤ ڈو برانڈ اٹ؟ ویری کوئکلی لاسٹ کوسچن اگین. وہ قانون کے تحت ہم کریں گے اور اس کی پھر ریکگنیشن انٹرنیشنلی ہوگی اور اس سے ہمیں 25-30% اضافی قیمت ادا کی جائے گی. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.